लेकर बहुत खुश हूँ, यकीनन आप भी होंगे। खुश हैं? फिर खुशी का नारा हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुशी का नारा हालेलुया, इसका मतलब ये कि जब हम खुश होते हैं तो फिर नारा लगाते हैं। तो कभी कभी हम परेशान भी हो जाते हैं, तो इसका मतलब इंसान कभी खुश होता है, कभी परेशान होता है। जब कभी परेशानी बढ़ जाती है और वो परेशानी मुसीबत में बदल जाती है, तो फिर हम उस मुसीबत से निकलने के लिए दुआ करते हैं। जब दुआ करते हैं तो बहुत सारे लोग दुआ के साथ साथ खुदा से वादा करते हैं कि खुदाया अगर ये मुसीबत मुझसे टल जाए तो मैं तेरे हुजूर ये गुजरानूंगा। यानी हम मन्नत मानते हैं, शुक्रगुजारी की कुर्बानियां चढ़ाते हैं। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है। तो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां या मन्नतें 3 किस्म की होती है। कितनी किस्म की? 3 किस्म की होती है। पहली किस्म जो हम खुशी से देते हैं, हमारा कोई काम हो जाए, हमें खुदा खुशी दिखाए तो हम खुदावंद के हुजूर कुछ गुजरानते हैं अपनी खुशी से। तो वो क्या है? मन्नत या शुक्रगुजारी की कुर्बानी। तो पहली कुर्बानी कैसे गुजराते हैं? हम खुशी से, हम खुशी से गुजराते हैं। दूसरी कुर्बानी जो हम मुसीबत के वक्त किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं और उस मुसीबत में पड़ने के बायस हम खुदावंद से वादा करते हैं कि अगर ये मुश्किल मुसीबत कट जाए तो फिर मैं तेरे हुजूर ये चीज गुजराऊंगा। तो वो शुक्रगुजारी की कुर्बानी। ये दूसरी सूरत, पहली खुशी से, दूसरी मुसीबत में। और तीसरी सूरत वो होती है जो कुछ लोग बोलते हैं अगर कोई जानवर बीमार हो जाए और बीमारी यहाँ तक बढ़ जाए कि करीबन मर्ग हो जाए, तो मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं कि अगर ये मेरा जानवर बच गया तो खुदा दे ना कर दो। अगर बच गया तो खुदा के नाम पे, अगर मर गया तो फिर भी उसकी मर्जी। ये कैसी कुर्बानी है? ऐसा होता है या नहीं? ऐसा होता है या नहीं? होता है। इसका मतलब ये वाली सूरत, ये चारों ना चार वाली सूरत है, मजबूरी वाली सूरत है। तो खुदा को तो खुशी से देना चाहिए या कि इस तरह मजबूर होकर देना चाहिए? चंद दिन पहले मुझे कॉल आई, उसने मुझे बताया कि मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने बताया कि इस तरह हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने उनका जानवर था तो बिल्कुल जब मरने लगा तो उन्होंने बोला अगर बच गया तो खुदा है तेरा। तो खुदा का शुक्र, जब खुदा का हो तो फिर कैसे मरे? वो बच गया और वो जानवर 1 लाख से ज्यादा का बिका और बड़ी ईमानदारी से उन्होंने वो सारे पैसे चर्च में दिए और चर्च के बहुत सारे काम होते। तो कितनी सूरतें हैं जिसमें हम मन्नत मांगते हैं और उसको अदा करते हैं। 3, पहली खुशी से, जब हमारा काम हो जाता तो हम करते हैं। और दूसरी मुसीबत में, जब मुश्किल मुसीबत में पड़ जाते हैं तो फिर खुदावंद के हुजूर वादा करते हैं और खुदा पूरा करता है। और तीसरी चारों नाचार या मजबूरी में आते हैं। मेरा ख्याल है पहली 2 सूरतें अच्छी सूरतें। बहुत सारे लोग मन्नत तो मानते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते या देर करते। पहली सूरत, पहले तो हम देखते हैं कि मुसीबत में मन्नतें माननी चाहिए या नहीं। कलाम मुक़द्दस इसके बारे में क्या करता है? मेरे साथ निकालिए ज़बूर 66 और उसके 13वें 14वें।
خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے میں سوختری قربانیاں لے کر تیرے گھر میں داخل ہوں گا. میں سوختری قربانیاں لے کر تیرے گھر میں داخل ہوں گا. قربانیاں لے کر کہاں جاؤں گا؟ کہاں لے کر جاؤں گا؟ میں سوختری قربانیاں لے کر کہاں جاؤں گا؟ تیرے گھر میں. ایسا نہیں ہے کہ سوختری قربانیاں کسی بندے کے لے کر پیچھے پیچھے گھومتا رہوں. نہیں، سوختری قربانیاں بھائی جاوید، سوختری قربانیاں لے کر کہاں جاؤں گا؟ تیرے گھر میں. تو اس کا مطلب جب ہم سوختری قربانی، اس کا سوختری قربانی لے کر کہاں جانا چاہیے؟ خدا کے گھر میں لے کر آنی چاہیے سوختری قربانی. اگر کوئی سوختری قربانی دینا چاہتا ہے تو کلام مقدس میں لکھا ہے میں سوختری قربانیاں لے کر تیرے گھر میں داخل ہوں گا اور اپنی منتیں تیرے حضور ادا کروں گا. اور اپنی منتیں تیرے حضور ادا کروں گا. اپنی منتیں کس کے حضور ادا کروں گا؟ خدا کے حضور. کون سی منتیں؟ جو میں نے جو مصیبت کے وقت میرے لبوں سے نکلے. جی، جو مصیبت کے وقت میرے لبوں سے نکلی اور میں نے اپنے منہ سے مانی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصیبت کے وقت اگر کچھ مانگتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہے، وہ اس کلام مقدس کے مطابق ہے. جو مصیبت کے وقت میرے لبوں سے نکلی اور میں نے اپنے منہ سے مانی. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بڑا عجیب سا واقعہ. ایک وقت کا ذکر ہے کہ کوئی بندہ جا رہا تھا، اس کو کھجور نظر آئی. جب کھجور نظر آئی تو اس نے پکی ہوئی کھجوریں جب دیکھی تو وہ اس کی ہائٹ زیادہ تھی. اس نے سوچا میں کیسے چڑھوں گی یہ کھجوریں اتاروں. پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے اتار سکتا. اس نے کوشش کر کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا. جب وہ اوپر چڑھ گیا کھجوریں اس نے توڑ لی. جب اس نے نیچے دیکھا تو اس کو گہرائی بہت زیادہ لگی. تو اس نے سوچا کہ اگر میں نیچے جب اترا نہ سلپ ہو گیا تو گیا، یا ٹانگ یا بازو کچھ نہ کچھ گیا، ہو سکتا سارا کے سارا گیا. تو جب وہ پریشان ہوا تو اس نے سوچا کہ اچھا کیسے ہوگی، مجھے کون بچا سکتا، چڑھ تو میں گیا. اس نے نہ سوختری قربانی خداوند کے ساتھ عہد کرا. یہ سوختری قربانی اس نے بولا خدایا جب میں صحیح سلامت نیچے پہنچ جاؤں گا تو میں تیرے گھر میں فرض کریں. اس نے بولا کہ میں 400 روپیہ دوں گا. 400 روپیہ. تو اس کا دل تھوڑا سا مضبوط ہوا، حوصلہ بڑھا. آہستہ آہستہ اس نے نیچے اترنا شروع کر دیا. جب تھوڑا سا نیچے اترا تو اس کو پتا چلا کہ ابھی یہ تقریباً چوتھا حصہ نیچے آ گیا. تو کہنے لگا کہ یہ تو 400 تو زیادہ بنتے ہیں، اتنے تو میرے لیے مشکل ہے، تو میں 300 دوں گا. 300 تیرے گھر میں دے سکتا. تھوڑا سا اور نیچے آیا، جب آدھے میں آیا تو بولنے لگا کہ 300 بھی مشکل ہے تو میں 200 دے سکتا. اس طرح کرتے کرتے جب نیچے آ گیا تھوڑا سا رہ گیا تو اس نے جمپ کیا نیچے آیا کہ نہ اسی چڑھنے یا تو نہ اسی دینے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ اسی کھجورتے چڑھنے ہیں کہ نہ اسی خدا نو کچھ دینے. لیکن جو لوگ اپنی زبان کے الفاظوں کو وفا کرتے ہیں خدا انہیں کیسی برکت دیتا ہے وہ بھی دیتے ہیں. کچھ لوگ منت مان تو لیتے ہیں، شکر گزاری کی قربانی مان تو لیتے ہیں خدا تیرے حضور گزرانے کی. پہلا واقعہ یہ والی بات. اور دوسرا جب بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے دے دیں ابھی تھوڑا سا حالات بہتر ہو جائے تو دے دیں.
دیں گے، ضرور دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم ضرور دیں گے خدا کے گھر، تھوڑا حالات بہتر ہو جائے، پھر تھوڑا وقت گزر جاتا ہے، پھر بولتے تھے۔ کلام مقدس سے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کلام مقدس میں کہتا ہے کہ جب تو کوئی منت مانتا ہے تو اس کو ادا کرنے میں دیر نہ کر۔ میرے ساتھ نکالیے استشنا کی کتاب 23 باب 21 میں۔ جب تو خداون اپنے خدا کی خاطر منت مانے تو اس کو پورا کرنے میں دیر نہ کرنا، اس لیے کہ خداون تیرا خدا ضرور اس کو تجھ سے طلب کرے گا، تب تو گنہگار ٹھہرے گا۔ جی ہاں، جب تو خداوند اپنے خدا کی خاطر منت مانے تو اس کے پورا کرنے میں دیر نہ کر۔ یہ نہیں بولا پورا نہ کر، کبھی کر کبھی نہ، نہیں، پورا کرنے میں اگر تو دیر بھی کرتا ہے تو پھر بھی تیری پکڑائی ہے۔ پورا کرنے میں دیر نہ کرنا، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا ضرور اس کو تجھ سے طلب کر لے گا، ضرور تجھ سے طلب کر لے گا۔ تو نے بولا ہوا ہے، تو نے اپنی زبان سے بولا ہوا ہے، تو نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہوا ہے، وہ لے لے گا، لے کے چھوڑے گا، ضرور ضرور تجھ سے، تیرا خدا ضرور اس کو تجھ سے طلب کرے گا، اور صرف لے ہی نہیں لے گا، اور بھی کام کرے گا، تب تو گنہگار ٹھہرے گا۔ دیر کرنے سے انسان کیا کرتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے جی؟ گنہگار ٹھہرتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب پھر منت ماننی نہیں چاہیے۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ لکھا ہے کہ مصیبت کے وقت جو تو نے منتیں مانی۔ میرے ساتھ نکالیے زبور 76 اس کی 11ویں آیت، کہ منت ماننی بھی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے۔ 76 خداون اپنے خدا کے لیے منت مانو۔ جی ہاں، خداوند اپنے خدا کے لیے منت مانو اور پوری کرو۔ جی ہاں، مانو بھی اور اس کو پوری کرو۔ اور سب جو اس کے گرد ہیں وہ اسی کے لیے جس سے ڈرنا واجب ہے ہدیے لائیں۔ جی، جس سے ڈرنا واجب ہے کیا کرے؟ ہدیہ لائیں۔ خداوند اپنے خدا کے لیے منت مانو اور پوری کرو۔ منت مانو بھی اور اس کو پھر پورا بھی کرو۔ اور دوسرا ہم نے کیا دیکھا کہ اسے دیر نہ کریں۔ یہاں پہ ایک اور بات آ گئی کہ اب سب جو اس کے گروہ ہیں وہ اسی کے لیے جس سے ڈرنا چاہیے، ڈرنا واجب ہے، ہدیے لائیں۔ کیا کریں؟ ہدیے لائیں۔ یہاں ہدیے کا ذکر بھی آ گیا، اس کا مطلب منت بھی ہے اور ہدیہ بھی ہے۔ اچھا، پھر صرف ہدیہ نہیں، ہدیہ کارڈ بھی ہے۔ اس سے بات رکتی نہیں، اس سے آگے دعائیت بھی ہے، اس سے آگے خیرات بھی ہے، اس سے آگے رشتہ داروں کی مدد بھی ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ چپ ہے آپ، یہ سائڈ ویک لگتی ہے ہماری، چلو کوئی بات نہیں۔ منت بھی ہے، منت بھی مانے، ہدیہ بھی لائے۔ ہدیے میں کوئی قید نہیں ہوتی کہ ہدیہ کتنا دیتے ہیں، یہ انسان کا اور خدا کا تعلق ہے، جو بھی جتنا دیتا ہے اتنی برکت پاتا ہے۔ لیکن جو ہدیہ کارڈ ہے وہ فکس ہوتا ہے، اور وہ کلیسیا کی رضامندی سے فکس ہوتا ہے، اور جو دیتے ہیں ان کو پتہ ہے کتنا ہے، اور وہ دیتے ہیں، جو نہیں دیتے ان کو بھی پتہ ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ کس کے ہدیہ کارڈ پیڈ ہیں، کس کے ہدیہ کارڈ پیڈ نہیں ہے۔ اور چرچ کی رجسٹریشن جس کے پاس ہے، ہدیہ کارڈ جو دیتا ہے اسی کے پاس رجسٹریشن ہے، اور جس کے پاس رجسٹریشن ہے اسی کو ہی ریٹرن میں کچھ مل سکتا ہے، دوسرے کو نہیں۔ دوسرے کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں،
گھر جا سکتے ہیں، عبادات ان کے گھر میں جا کے بھی کر سکتے ہیں، جب بلائے حاضر ہو سکتے، لیکن ریٹرن میں کچھ نہیں دے سکتے کیونکہ ہم قانونی طور پہ باؤنڈڈ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کافی چیزیں ہم نے دیکھی. منت، ہدیہ کارڈ، دہیکی آپ کو پتا کس کی ہوتی ہے؟ دہیکی چرچ کی نہیں بلکہ خدا کے خادم کی ہے. اور خیرات غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے. اور ایک اور چیز جو میں نے بتائی وہ یہ ہوتی ہے کہ جو اپنے رشتہ دار جو غریب پریشان مشکل میں ہیں ان کی مدد کرنا. یہ ساری صورتیں ہیں، یہ خدمت کرنا. پھر کلام مقدس میں لکھا ہے شکر گزاری جو کرتا ہے، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے، خدا بولتا ہے اس وسیلہ سے، اس کے ذریعہ سے اپنا پیسہ خرچ کر کے وہ کیا کرتا ہے؟ خدا کی تمجید کرتا ہے. میں چاہتا ہوں میرے ساتھ نکالیے زبور 50 23 جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے. جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے. جب ہم شکر گزاری کی قربانی گزرانتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کی تمجید کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے. جی. اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا. اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے میں اس کو خدا کی نجات دکھاؤں گا. یہاں دو باتیں ہوں گی، ایک شکر گزاری کی قربانی گزارنا اور دوسرا اپنا چال چلن درست کرنا. جو شکر گزاری کی قربانی گزارتا ہے وہ خدا کی تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے خدا اس کو کیا کرے گا؟ اپنی نجات دکھائے گا. یہ کیسی آیت ہے؟ ایک ہی آیت میں دو الگ الگ باتیں آ گئی ہے نا، عجیب بات. لیکن یہ دونوں ہی ایک اکیلے انسان کے ساتھ واسطہ رکھتے ہیں، شکر گزاری اور چال چلن. چال چلن بندے کا اور شکر گزاری بھی بندہ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ جو دل کرے، جو دل چاہے کرے، لیکن جو اس کا مال و متاع ہے اس میں سے شکر گزاری گزارتا رہے. پھر ایک کام ہوگا، شکر گزاری کی منت، شکر گزاری تو دے دیں گے لیکن چال چلن خراب ہو گیا اگر وہ پیسہ دھوکے فریب سے کمایا ہو. اس کا مطلب ایک اور بات بھی درمیان میں آتی ہے. کچھ لوگ دکھاوے کی خاطر انہیں اپنے گھر عبادت کرائی سی نا، اسی کراؤں اسی انہوں تو بڑی کراواں گے، انہیں فلانے نے بلایا سی، اسی فلانے نے بلاواں. دکھاوے کے لیے بھی کچھ ریاکاری کرتے ہیں اور بڑے بڑے پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اجر کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے، اور وہ دل اور گردوں کو جاننے والا خدا. تو جو شکر گزاری کی قربانی گزارتا ہے وہ خدا کی تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ خدا اس کو اپنی نجات دکھائے. لیکن پہلے جو میں بات کر رہا تھا کہ روپیہ پیسہ کیسے کما کے شکر گزاری کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی انسان خدا کے حضور شکر گزاری گزارتا ہے، اپنا ہدیہ نذرانہ لاتا ہے، تو خدا اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس کا ایک اسکیل ہے، ایک پیمانہ ہے، وہ ناپ کے کرتا ہے. کیسے؟ وہ فارمولہ بائبل مقدس میں ہمیں دیا. پیدائش 4 نکالیے میرے ساتھ، 3 سے 5. چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، جی. اور بابل بھی چند روز کے بعد
جی۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا جی۔ اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا۔ خدا نے حابل کو، پڑھیے گا دوبارہ جی، خدا نے حابل کو اور خدا نے، میرے پیچھے پیچھے بولیے، خدا نے حابل کو جی اور اس کے اور اس کے ہدیہ کو قبول کیا۔ پہلے کس کو قبول کیا خدا نے؟ حابل کو۔ پھر دوسرا کام کیا ہوا؟ پھر اس کے ہدیے کو قبول کیا۔ آگے جی۔ پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا۔ جی ہاں، شکریہ جی۔ قائن کو قبول کیا اور اس کے ہدیے کو قبول کیا۔ حابل کو اور اس کے ہدیے کو قبول کیا، قائن اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان منت مانتا، شکر گزاری کی قربانی گزرانتا یا ہدیہ خدا کے حضور لاتا ہے، خدا کیا کرتا ہے، اس کا کیا معیار ہے؟ پہلے وہ بندے کو قبول کرتا ہے، گزراننے والے کو قبول کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ہدیے کو قبول کرتا ہے۔ یہ نہیں جو دل کرے کرتے رہو اور پھر جب خدا کو دے کے پاک کرا لے گا، نہیں، پہلا بندہ اور پھر اس کا کام کرتوت، پھر باقی چیز۔ اگر بندہ پسند نہیں ہے تو اس کی کوئی چیز بھی پسند نہیں ہے خدا کو۔ اگر بندہ پسند ہے تو سب کچھ ہی آنے دو، آنے دو، پھر اوپر سے بھی فرشتوں کو بولتا آنے دو، ادھر ہی آنے دو سب کچھ، باقی کو رہنا دو، یہ ایسے ہی ہے۔ پھر برکتیں بھی اس کو ایسے ہی ملتی ہیں۔ کلام مقدس میں سے پڑھیں، اگر ہمارے 5 باب پڑھیں تو پہلی آیت سے پڑھیں تو وہاں پہ ایک فیملی کا ذکر ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ حنانیہ اور سفیرہ کا ذکر ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی، ان کے پاس کوئی جگہ تھی، زمین تھی، انہوں نے بیچی اور انہوں نے سوچا کہ یہ بیچ کے ہم رسولوں کو دے دیتے ہیں تاکہ جو ابتدائی کلیسیا کا سسٹم تھا وہ چل سکے، ان کو روپے پیسے کی ضرورت تھا۔ انہوں نے جگہ بیچ دی، جب بیچ دی تو اس روپے پیسے میں سے کچھ پیسے رکھ لیے اور انہوں نے سوچا چلو اتنے کے رکھ لیتے ہیں، ان کو کون سا پتہ چلنا ہے اور باقی ہم دے دیتے ہیں۔ لیکن خدا کے روح نے سکھا دیا تھا، خدا کے خادموں کو بتا دیا تھا۔ جب وہ لے کر آئے تو خدا کے خادم نے پوچھا کہ بھئی جی یہ زمین اتنے کی بکی تھی؟ انہوں نے بولا جی اتنے کی بکی تھی۔ بولا اچھا تم خدا کے روح کو آزمانا چاہتے ہو، اور اسی دم وہ گر پڑا اور جو حنانیہ تھا اس کی جان نکل گئی اور مر گیا۔ اسی طرح تھوڑی دیر کے بعد اور جوانوں نے اٹھایا، کلام مقدس میں لکھا جوانوں نے اٹھایا اور اس کو جا کے دفن کر دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد، تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد اس کی بیوی آئی، سفیرہ آئی، تو اس کو دیکھنے کے ابھی تک آیا نہیں۔ تو پھر جب اس سے پوچھا گیا کیا زمین اتنے کی بکی تھی تو اس نے بولا ہاں۔ پھر خدا کے خادموں نے بولا تم نے کیوں خدا کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا؟ دیکھ تیرے شوہر کو دفنانے والے موجود ہیں کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی دھڑ کر کے گری اور مر گئی اور اس کو بھی دفنا دیا۔ خدا کے ساتھ جو عہد باندھا تھا، جو شکر گزاری کی بات کی تھی، اس میں سے رکھ لیا اور رکھ چھوڑنے کی وجہ سے اپنا حصہ خام کھائی۔ خدا نے تھوڑا بولا تھا تم سارا ہی دے دو، پہلے سوچ کے بولتے نا، پہلے سوچ کے بولتے۔ بہت سارے لوگ منت مانتے وقت سوچتے نہیں ہیں۔ آپ افتح جلادی کو جانتے ہیں؟ افتح جلادی بذات 11 باب میں اس کا ذکر ہے۔ افتح جلادی نے ایک منت مانی کہ جب میں بنی امون کو فتح کر کے واپس آؤں تو جو مجھے سب سے پہلے میرے استقبال کو مجھے ملے، میں اس کو سوختنی قربانی کے طور پر میں گزراؤں۔ اس کی بعد ایک ہی بیٹی تھی، ایک ہی اولاد تھی۔ جب اس کو پتا چلا کہ میرا باپ بڑی فتح کر کے آ رہا ہے، تو جب اس نے کیا کہ وہ سامنے اپنی سہیلیوں کو لے کر بڑی طبلے بجاتی، خوشیاں مناتی، ویلکم کرنے گئی، تو بڑا وہ پریشان ہو گیا۔
اس نے بولا تو وہ ہے جس نے مجھے دکھ دیا. کیوں؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذات 11 بار اس کی 35ویں آپ پڑھ لی جائے. کیونکہ خدا کے لوگ جب بات کرتے ہیں تو پھر بات کی پاسداری کرتے ہیں. جی. جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا ہائے میری بیٹی تو نے مجھے پست کر دیا اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور اس سے پلٹ نہیں سکتا. پڑھ دیجیے. کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں اس سے پلٹ نہیں سکتا. میں اس سے پلٹ نہیں سکتا. جو لوگ خدا کو زبان دے دیتے ہیں وہ اس سے پلٹتے ہرگز نہیں. اس کو پتا تھا میری ایک ہی بیٹی ہے, اگر میں اس کو گزران دوں گا تو میری نسل ہی ختم ہوگی. لیکن اگر اگلی آیت میں بڑے 40ویں آیت میں تو اس میں لکھا ہے کہ اس نے وہی کچھ کیا. 39ویں آیت اور اسی باپ کی 39ویں آیت. اور 2 مہینے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس لوٹ آئی اور وہ اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آیا جیسی منت اس نے مانی تھی. وہ اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آیا جیسے اس نے منت مانی تھی, یعنی سوختنی قربانی کے طور پر اس کو گزرا دیا. جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں وہ جو وعدہ کر لیتے ہیں اس پر پورا اترتے ہیں, اور جو ہیلا بازی بہانہ بازی کرتے ہیں وہ پھر آپ نے دیکھ ہی لیا, یا فرق رکھتے ہیں اپنی باتوں میں. آپ نے دیکھ لیا ایک سائیڈ پہ ایک خاندان تباہ ہو گیا منت میں سے کچھ رکھ چھوڑنے کی وجہ سے, اور دوسرا اس کی بیٹی چلی گئی لیکن اس کا ذکر بائبل مقدس میں آپ بھی موجود ہے. آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں, خدا کا شکر ادا کریں آج کے کلام کے لیے. اس نے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ ہمیں منت ماننا دیر نہیں کرنی, اور جب منت مان لی تو اس کو پورا ادا کرنا ہے. اس میں کوئی رکھنا نہیں, رکھ نہیں چھوڑنا. سیما شور شراب یہوہ راشی شراب. آئیے ہم سب سنے ہوئے کلام پر غور کریں اور کلام مقدس کے آئینہ میں اپنے آپ کو پرکھیں اور دیکھیں میں کس جگہ پہ ہوں. کیا ایسا تو نہیں کوئی میں نے منت مانی ہوئی ہے اور اس کو پورا کرنے میں دیر کر رہی ہوں, یا دینے کی سوچ ہی نہیں رہی. کیا مجھ پر مصیبت پریشانی اس وجہ سے تو نہیں؟ ہم واقف ہیں, ہم جانتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نے کون سی بات خدا کے سامنے رکھی ہوئی ہے. خدا کا شکر اس نے کلام مقدس کے وسیلہ سے آج ہمیں سکھایا.